together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अदबनामा. दोस्तों आदाब. रेडियो मानू के इस खुसूसी प्रोग्राम अदबनामा में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के माहिरीन से आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी के असातिज़ा और उसके स्कॉलर शामिल हैं. उन्हीं स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं प्रोफेसर सनाउल्लाह नदवी साहब. सनाउल्लाह नदवी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम है. शुक्र अदा करता हूँ मीडिया सेंटर का इससे इज़्ज़त अफजाई के लिए. दोस्तों, क़ब्ल इसके कि प्रोग्राम का आगाज़ करें और उनसे सवालात की शुरुआत करें, आपका मुख्तसरन तारुफ़ हम पेश करना मुनासिब समझते हैं. प्रोफेसर सनाउल्लाह नदवी साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आप बैक वक्त उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी में 15 किताबों के मुसन्निफ़ है और उन किताबों को इल्मी हलक़ों में बड़ी पज़ीराई मिली है और बड़ी क़द्र की निगाह से उन किताबों को देखी जा रही है और देखी जाती है. आप तकरीबन 250 इल्मी और मक़ाले मुल्की और बैनुल-अक़वामी रसाइल और जराइद में शाये कर चुके हैं और उनको भी उनकी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम मिला है उनको. और 25 से ज़्यादा ममालिक में इल्मी और अदबी कॉन्फ्रेंसों में शिरकत कर चुके हैं, जिसमें आपके इनवाइटेड लेक्चर्स शामिल हैं. और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम लोगों ने उनको आज स्टूडियो में मदऊ किया है, वो इस्तिशराक़ यानी ओरिएंटलिज़म में हिंदुस्तान में एक ऑथेंटिसिटी की हैसियत रखते हैं, इस्तिनाद की हैसियत रखते हैं और जिसकी वजह से वो पूरे दुनिया में मशहूर हैं. जहाँ तक आपकी इन इल्मी और अदबी कारनामों के सबब आपको एजाज़ात और इनामात का सवाल है, तो आपको सदर जमहूरिया अवार्ड से नवाजा जा चुका है और इसके अलावा लंदन से सुप्रीम रोल ऑफ ऑनर के अवार्ड से भी आपको सरफराज किया जा चुका है. तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की गुफ्तगू बहुत ही मानाखेज़ होगी. जिन पर हम लोग बात करने वाले हैं, आपका जो पसंदीदा मौजू है और जिस पर आप इस्तिनाद के दर्जा रखते हैं, जिसमें कि अरबी ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में मुस्तशक़ीन का क्या रोल रहा है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और उसके मुख्तलिफ़ सवालों के जवाबात आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे आम लोगों की दिलचस्पी का बाइस होगा. तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग थोड़ा सा मुख्तसरन जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओरिएंटलिज़म या इस्तिशराक़ ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है. मैं समझता हूँ कि इस मौजू का इल्मी अहाता करने के हवाले से ये बड़ी अच्छी इब्तदा है, बड़ा अच्छा आगाज़ है ये सवाल कि इस्तिशराक़ है क्या, ये ओरिएंटलिज़म है क्या.
اور اسی سے پھر مستشرقین ہیں کیا؟ جی مستشرقین کیا ہیں؟ کیونکہ مصدر اور فاعل کا صرف فرق ہے جی اگر لغوی لحاظ سے بالکل گفتگو کی جائے. جی تو استشراق شرق سے نکلا ہے، شرق کے معنی مشرق کے ہیں، جی اور اسی کو انگریزی میں اورینٹ کہا جاتا ہے. مشرق کو اورینٹ اور انگریزی میں، اور مغرب کو آکسیڈنٹ کہا جاتا ہے. اچھا اس کا جو تو وہ مد مشرق و مقابل ہے. مغرب. جی مشرق کا مطالعہ اگر مغربی فضلاء کریں، جی مشرق کی زبانوں کا، تہذیب و تمدن کا، دینیات کا، ثقافت کا، عمرانیات کا، سماج کا، تاریخ کا، تو یہ استشراقی مطالعہ کہلاتا ہے. جی جی اور ان کو انجام دینے والے مستشرقین کہلاتے ہیں. اور مشرقی فضلاء اگر مغرب کا اس حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کو آکسیڈنٹلسٹ کہا جاتا ہے یا مستغرب کہا جاتا ہے. تو مستشرق اس طرح سے وہ شخص ہوا جو کہ مشرقیات کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اس کا مغرب سے تعلق ہونا ضروری ہے. اچھا، یعنی وہ مغربی فضلاء جو کہ دیانتاً یا تو مسیحی ہیں یا یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہے، بنیادی طور پر مسلمان نہیں ہے، وہ اگر مطالعہ کرتے ہیں تو وہ مستشرقین کہلاتے ہیں. تو کیا یہ ایسا ان کا کیا کرسچینٹی کو فالو کرنا، اگر کوئی مسلم اگر مغرب میں رہتا ہے اور وہ استشراق یا مشرقی تہذیب کا مطالعہ کرتا ہے تو کیا وہ مستشرق نہیں کہلائے گا؟ اصل میں یہ مسئلہ اصطلاح کا ہے. اصطلاح کی اپنی لسانی حد بندیاں ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں. جی جی. اور جن کو ایپسٹمولوجیکل تقاضے آپ کہیے، اچھا اصطلاح جاتی تقاضے آپ کہیے. تو مستشرق اسی عالم کو، اسی فاضل کو کہا جائے گا، اسی عالم کو کہا جائے گا جو کہ مغرب کا ہو اور وہ مشرق کا مطالعہ کرتا ہو. اچھا. اور چونکہ بنیادی طور پر چونکہ جس تاریخی مرحلے میں اس اصطلاح کا ظہور ہوتا ہے، اس میں مغرب میں مسلمانوں کا حصہ بہت ہی کم تھا، آبادی کا حصہ بہت ہی کم تھا. لہٰذا یہ جو مطالعات کیے گئے وہ ان فضلاء نے کیے جن کا تعلق اسلام سے نہیں تھا. اس طرح سے اصطلاحی طور پر یہ جو خصوصیت ہے، یہ پہلو اس کے ساتھ جڑ گیا. اچھا. اب مشرق کا ایک انسان، یعنی مغرب کا ایک انسان جو کہ مسلمان ہے، اگر جیسے مراکش کا ہے، الجزائر کا ہے، ترکی کا ہے، ظاہر بڑی تعداد میں یہ اقلیتیں وہاں پر موجود ہیں، اگر وہ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں تو ان کو مستشرق نہیں کہا جائے گا. اچھا. تو اصطلاح کا مسئلہ ہے. جی. تو اصطلاحی طور پر یہ اصطلاح عام ہو گئی ہے. چلے، بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. اب ہم لوگ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. تو یورپ کے کن خطوں میں عربی زبان پر زیادہ کام ہوا ہے اور کن مستشرقین نے زیادہ کام کیے ہیں اس پر؟ دیکھیے، مستشرقین کا موضوع بہت ہی وسیع ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں تاریخ کے کچھ ابتدائی مرحلوں میں جانا ہوگا جبکہ یہ اصطلاح بنی یا یہ جہت مطالعات کی سامنے آئی. اصل میں اسلام کا جب ظہور ہوا تو اس سے پہلے یہودیت اور مسیحیت مشرق میں موجود تھی اور مغرب میں بھی موجود تھی. حالانکہ مغرب میں اس وقت کلچرل ایڈوانسمنٹ کا، ثقافتی تنوع کا، ارتقاء کا وہ تصور نہیں تھا، وہ منظرنامہ نہیں تھا جو اب ہے. لیکن ہمیں اس حوالے سے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں اسلام دو زاویوں سے پہنچا، ایک مشرقی زاویہ ہے اور ایک مغربی زاویہ ہے. یعنی ایک اسپین سے پہنچا، طارق بن زیاد نے جبرالٹر جبل الطارق ہی کا دوسرا نام ہے. اچھا بالکل. تو وہاں پر پہنچے، اس کے بعد پورے جو ایبرین پیننسولا یعنی جو اسپین اور پرتگال ہے اور جنوبی فرانس ہے، وہاں پر اسلام کی اشاعت ہوئی. سیاسی ہم تہذیبی و تمدنی سطح پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ حصہ تھا. دوسرا مشرقی حصہ اوٹومنس کا، عثمانیوں کا. جی ہاں، اوٹومن امپائر کا. تو اس حوالے سے اسلام وہاں پر پہنچا، اور خاص طور سے مغرب کی نشت ثانیہ میں، ریناساں میں اندلس کا، اسپین کا بڑا اثر رہا ہے. تو وہیں پر جو مطالعات کیے گئے، تو وہ مطالعات ان میں استشراقی مطالعات کی بنیاد پڑی، اس سے داغ بیل پڑتی ہے. حالانکہ اس سے پہلے ایک حصہ خود سرزمین عرب میں بھی موجود تھا، کیونکہ اموی دور ہی میں
اس میں کچھ شخصیتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں یوحنا دمشقی ہے، جان ڈیماسکن، اچھا، جن کو عام طور پر پہلا مستشرق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر استشراق کے حوالے سے جو اصطلاحی طور پر جس خصوصیت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس میں مسلمان نہ ہونا شرط ہے، یعنی تاریخی اور جغرافیائی لحاظ سے، تو اصل میں یہ اس مفہوم سے جڑا ہوا ہے، اس پہلو سے جڑا ہوا ہے. تو جس وقت اسلام وہاں پر پہنچا تو پھر مغرب نے اسلام کا مطالعہ کیا اور قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، عربی ادب کو سمجھا، تاریخ کو سمجھا، اور سیاسی علوم و فنون کو سمجھا، ادبیات اور شاعری کو سمجھا، اور انہوں نے اپنی زبانوں میں ان موضوعات پر کتابیں لکھیں، مطالعات کیے، کتابیں لکھیں. تو پھر اس سے استشراق کی داغ بیل پڑتی ہے. تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. بہت پرانی. ایک حصہ وہ ہے جو کہ عہدۂ وسطیٰ سے جڑا ہوا ہے. اس میں ترجمے کی متعدد تحریکیں شامل ہیں، ادارے شامل ہیں، جیسے طلعت کا دارالترجمہ شامل ہے، اور پیڈوا کا دارالترجمہ شامل ہے، اس میں سیلرنو کا دارالترجمہ شامل ہے، خود یونیورسٹی آف پیرس جو کہ یورپ کی قدیم ترین یونیورسٹی میں ہے، اس کا دارالترجمہ شامل ہے. الفونسو ایل سیویو اس کا دارالترجمہ جو ہے جو یہ ساری کی ساری جو ہے استشراقی یہ تاریخ ہے. تہذیب و تمدن کے مطالعات کے لیے سب سارے یہ سینٹرز قائم کیے گئے تھے، یہ قائم کیے گئے تھے. اور مغرب نے ان سے استفادہ کیا، اور خود علماء مغرب کا اعتراف ہے، کھلے لفظوں میں اعتراف ہے کہ عہدۂ وسطیٰ میں جو رینیساں کی جو تحریک پڑی، نشأت ثانیہ کی جو تحریک پڑی، تو اس میں بنیادی طور پر اسپین کا دخل رہا ہے. اسپین کا بہت بڑا دخل. جی ہاں، یعنی استشراقی جہت وہاں بنیادی طور پر موجود تھی. تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ جس خطے میں کام ہوا یورپ میں یا مغرب میں اور استشراق کے نقطۂ نظر سے، وہ زیادہ تر پیرس ہے یا فرانس ہے؟ فرینچ زبان جس کو بولتے ہیں کہ اس میں زیادہ کام ہوا. بنیادی کام دیکھیے، اب جو استشراقی مکاتب فکر ہیں، اسکولز آف تھاٹ ہیں، یہ دنیا کی یورپ کی خاص طور سے جتنے ممالک ہیں سب پہ منتشر ہے، سب کا احاطہ کرتی ہے. لیکن ابتدا تو اسپین سے ہوئی، اس لیے وہ اسپینش اسکول کہلاتا ہے. اس کے بعد جو ہیں وہاں پر اساتین موجود ہیں، ان میں خلیان ریبیرا، فرانسسکو کودیرا، یہ بڑی دو شخصیتیں ہیں، اور پھر میگویل آسن پلاسیوس، یہ تیسری بڑی شخصیت ہے. ان کے علاوہ دسیوں دوسری شخصیتیں ہیں جنہوں نے استشراقی مطالعات کو، علوم و فنون کو آگے بڑھایا. اور اسی اصل میں جب افکار کسی سماج میں جنم لیتے ہیں اور ارتقا پذیر ہوتے ہیں تو کسی خاص محل وقوع سے اپنے آپ کو مقید نہیں کرتے. تو اس کی کہیے کہ ضیاپاشی تو یہاں سے ہوئی، اسپین سے ہوئی، ہسپانیہ سے ہوئی، لیکن اس کے بعد یورپ کے دوسرے خطوں میں بھی اس کی روشنیاں پہنچی. ان میں کون سے پرومیننٹ خطے جس میں بات کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو سب سے بڑا مکتب فکر ہے وہ فرانس کا ہے. جی، فرانس کا مکتب فکر بڑا ہی طاقتور مکتب فکر مانا جاتا ہے، اور ان میں لوئی مسینیو جیسی بڑی شخصیت ملتی ہے. لوئی مسینیو سے بہت پہلے ولیم پیسٹل کی بڑی شخصیت ملتی ہے. آندرو ڈوریر بھی ایک قداور ہستی ہیں. تو یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا تعلق فرانس سے ہے. فرانس کے بعد اس کی روشنی جرمنی پہنچتی ہے، وہاں اساتین موجود ہیں. ان میں کارل بروکلمان بہت ہی معروف شخصیت ہے، جرمن اسکالر. اور ان کے علاوہ خود ڈچ یعنی ہالینڈ کا جو مکتب فکر ہے، یونیورسٹی لائڈن کا، یہ بہت ہی طاقتور مکتب فکر ہے. اس کے بعد پھر ہمیں برطانیہ کا مکتب فکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کے اساتین ملتے ہیں. اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک برطانیہ کا حصہ ہے اور ایک وہ برطانوی مستشرقین ہیں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازم تھے، جو ہندوستان آئے اور فورٹ ولیم کالج میں رہے. جی ہاں، فورٹ ولیم کالج میں رہے. اس کے علاوہ خود ایشیٹک سوسائٹی میں رہے کلکتہ کے، اور مدرسہ عالیہ کلکتے میں رہے، کیونکہ جو کلکتے کا جو علمی حلقہ تھا جو انگریزوں کے زمانے میں تھا استشراق کے حوالے سے، وہ ایک طرح کا مثلث ہمیں ٹرائلوجی ہمیں ملتی ہے. تو یہ ہیں. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ خود روس میں بھی بڑا استشراقی مکتب فکر ہے. ان میں اگناتیوس کراشوس کی بہت ہی معروف شخصیت ہے، مخطوط شناسی کے حوالے سے بڑا مقام ان
کو حاصل ہے. ہندوستان میں بھی انہوں نے خاصا عرصہ گزارا ہے. حیدرآباد کی ریاست سے ان کا تعلق تھا, خود علی گڑھ سے ان کا تعلق تھا. اس کے علاوہ آج کی دنیا میں امریکہ کا بھی مکتب فکر ہے, کینیڈا کا مکتب فکر ہے کہ جو جیسے ایسی چیزیں بڑھتی گئیں اور یہ ماڈرنزم, پوسٹ ماڈرنزم, یہ سب کانسیپٹ بھی آتے رہے, تو اور خود امریکہ میں امریکن اسکالرس نے اسلامک نقطہ نظر اور یا عربک زبان و ادب کے اس میں کتنا کام کیا, وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. امریکیوں نے بھی اس میں بڑا کام کیا ہے. اس وقت جو نمائندہ ترین جو مستشرقین ہیں ان میں دمیتری گوتاس ہیں. اچھا, دمیتری گوتاس, اور یہ یل یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, اور خاص طور سے جو ابن سینا کا مکتب فکر ہے, فلسفے کا مکتب فکر, ان کے یہ اتھارٹی تسلیم کیے جاتے ہیں. اتھارٹی اس حوالے سے کہ یہ نہیں کہ یعنی فلسفے کی تاریخ میں ایک مکتب فکر ہے جس کو ہیلینزم کہا جاتا ہے. اچھا, یعنی گریک فلسفی, گریک کلچر, گریک لینگویج, یونانی زبان میں اس کا جو مطالعہ ہے یہ ہیلینزم کہلاتا ہے, ہیلینسٹک اسٹڈی کہلاتی ہے. تو اس کے یہ امام ہیں, اور اس میں اصل میں اس طرح سے ہوا کہ مغرب سے جو فلسفہ مشرق میں آیا, اس کے بعد پھر مشرق سے مغرب میں گیا, کیونکہ عربوں میں پہلے فلسفہ ہی نہیں تھا. عباسی دور میں ترجمے ہوئے بیت الحکمت میں مامون کے زمانے میں, اس کے بعد پوری ایک نسل ابھر کے آتی ہے. اس کے بعد پھر یہی کتابیں ہیں, یہی یعنی اس کے بعد ہمیں ابن رشد ہیں, اور ابن سینا ہیں, سہروردی ہیں, اور خود اصفہان کا مکتب فکر ہے ملا صدرہ شیرازی, سبزواری وغیرہ. سبزواری کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں کہ خود جاپان کا بھی استشراقی مکتب فکر ہے. توشیہیکو ایزوتسو نے ظاہر ہے اس میں سبزواری پہ اور ملا صدرہ پہ بڑا کام کیا ہے. تو اس طرح سے اب یہ مکاتب فکر اب دنیا کے سبھی حلقوں میں پائے جاتے ہیں, اور بمشکل کوئی ایسا شعبہ ہوگا اسلامی ثقافت کا, تاریخ کا, زبان ادب کا, شاعری کا, شخصیات کا, جن کا احاطہ انہوں نے نہ کیا ہو. جی. تو یہ ہیں پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب, جو آپ کو اورینٹلزم پر اور اورینٹلزم کا جو ورک ہے, کام ہے, کن خطوں میں پھیلا ہوا ہے, ان تمام پر آپ کو سیر حاصل بحث کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار آپ لوگوں سے روبرو ہوں گے. You are listening to Adab Nama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. آئیے اب سنتے ہیں دا مائنڈفل منٹ. ادھورا علم خطرے کا موجب ہوتا ہے. علم کے چشمے کا پانی سیر ہو کر پیو یا پھر اس سے الگ رہو. چند گھونٹ پینے سے آدمی مدہوش ہو جاتا ہے, سیر ہو کر پینے سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. پوپ الیگزینڈر. Martin Luther King Jr. once said, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." مہاتما گاندھی نے کہا ہے, جیسے چھوٹا سا تنکا ہوا کا رخ بتاتا ہے, جیسے چھوٹا سا تنکا ہوا کا رخ بتاتا ہے, ویسے ہی معمولی گھٹنائیں منشیہ کے ہردے کی ورتی کو بتاتی ہیں. This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. سنتے رہیے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.
are listening to Adabnama, Radio Manu 90.0 FM's Literature and Culture Show. بریک کے بعد پھر ایک بار آپ لوگوں کا ہمارا یہ خصوصی پروگرام میں ادب نامہ میں خیر مقدم ہے، اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب سے۔ ثناء اللہ ندوی صاحب، آپ نے بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی علمی گفتگو کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں ہمارے جو سننے والے ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ان کو پسند آ رہی ہوگی یہ باتیں۔ جو مستشرقین کا جو کارنامے ہیں وہ ان کو ہم اگر ان کی خطہ بندی یا ان کی سب بندی اگر کرنا چاہیں تو وہ کن کن میدانوں میں ان لوگوں نے زیادہ کام کیے ہیں، جس میں زبان و ادب بھی ہے، لسانیات ہے، اس کے بعد ڈکشنریز وغیرہ ہیں، تو کن کن میں آپ ان کی تھوڑی درجہ بندی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، مستشرقین کے جو مکاتب فکر ہیں یہ اموی دور سے لے کر اب تک مختلف جغرافیائی خطوں پر کی نمائندگی کرتے ہیں، اور تاریخی ادوار کی نمائندگی کرتے ہیں، اور سینکڑوں نہ کہیے ہزاروں کی تعداد میں ایسی شخصیتیں ہیں جو کہ اس منظرنامے کو تشکیل دیتی ہیں۔ اگر ان کے کارناموں کی درجہ بندی کی جائے تو ان میں دینی علوم ہیں، دینی علوم کے علاوہ سماجی علوم ہیں، ہیومینٹیز ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے جو خصوص طور پر مشرق کا جو مطالعہ کیا ہے، تو کیا صرف اسلامک مکتب فکر کا زیادہ مطالعہ کیا ہے یا ہندوازم کا بھی کیا ہے، اور جو دوسرے مذاہب ہیں جو مشرق میں پائے جاتے ہیں ان کا مطالعہ؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ جی۔ جب استشراق یا مستشرق کہا جاتا ہے تو بنیادی طور پر مغرب کا وہ شخص جو کہ مشرق کا مطالعہ کرتا ہے۔ اب مشرق کا یہ ہے کہ یہاں پر متعدد تہذیبیں ہیں، متعدد تمدن ہیں، متعدد زبانیں ہیں، مذاہب اسی طرح سے ہیں، تو ایز سچ اورینٹلزم میں یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں بالکل۔ اسی لیے مشرقیات اورینٹلزم اور عربزم میں فرق کیا جاتا ہے۔ اچھا، بالکل۔ عربزم میں فرق کیا جاتا ہے۔ اورینٹلزم میں بھی اگر ہندوستانیات کو نکال دیا جائے، یعنی اس حصے کو نکال دیا جائے جو کہ سیمیٹک گروپ آف لینگویجز میں نہیں آتے ہیں، تو بھی اس میں تنوع تو ہے، اس میں تنوع ہے، لیکن اس میں ایک حصہ وہ بھی اسلام کے حوالے سے پھر ایران کا حصہ آ جاتا ہے، ترکی کا حصہ آ جاتا ہے، جو کہ عربی کا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ جو کہ عربی کا نہیں ہے، لیکن وہ استشراق اور وہ مستشرقین اور ہندوستانی تہذیب و تمدن کے حوالے سے مطالعہ کرنے والے، ان میں بنیادی فرق ہوگا۔ یہاں پر بھی فرق یہ ہوگا کہ اگر ہندوستانیات میں اردو زبان و ادب کے حوالے سے، چونکہ اردو زبان ادب یہ ہندوستان کی تو ہے، لیکن اس کا ایک خاص تشخص ہے تمدنی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے، یعنی بالعموم مسلمانوں کی زبان ہے، مسلمانوں کا تمدن، حالانکہ اردو تو اصل میں ہندوی ہی ہے۔ تو اس حوالے سے پھر یہاں پر بھی جو ہے ایک لکیر کھنچ جاتی ہے ہندوستانی مشرقیات کے مطالعے میں، ایک وہ جو کہ قدیم ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک یعنی جیسے سنسکرت جو کہ سنسکرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو عربی اور مسلمانوں کے پہلو سے ان کے تناظر، ان کے تہذیب و تمدن کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی یہ فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر عربزم کہا جاتا ہے تو صرف وہ مطالعات سامنے آتے ہیں جو کہ عربی زبان و ادب سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن عربی زبان و ادب سے وہاں پر بھی ایک خاصے کی چیز ہے جو کہ جسے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عربی کبھی بھی صرف اور صرف مسلمانوں کی زبان نہیں رہی۔ بالکل۔ اسلام اسلام سے پہلے بھی یہ یہودیوں اور نصارہ کی بھی زبان تھی۔ جزیرہ نما عرب میں ان کی آبادی موجود تھی، اور آج بھی ان کی آبادیاں موجود ہیں، اور زبان کے فروغ میں ان کا کردار ہمیشہ رہا ہے، شروع سے لے کر اب تک رہا ہے۔ تو یہاں پر اگر ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی وہ کتابیں جو کہ یہودی فضلاء نے ترتیب دی ہیں، مسیحی علماء نے ترتیب دی ہیں، لکھی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ عربی اسٹڈیز میں آتی ہیں، عربزم میں وہ آتا ہے، عربزم میں آئے گا، میں نہیں آتا، اورینٹلزم میں نہیں آتا، اورینٹلزم میں آئے گا لیکن عربزم میں آ جائے۔ اچھا، یعنی یہ امتیاز ہو جاتا ہے کہ اگر عربی زبان ادب سے جڑا ہوا ہے، اس کی ایتھنیسٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، بالکل، جغرافیکل اینٹیٹی کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ عربزم میں آ جائے گا۔
اور اگر اس کا دائرہ تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے تو پھر وہ استشراق میں آ جائے گا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں کیا موضوعات ہیں اس حوالے سے. تو یہ سارے کے سارے مقاطع فکر ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ایک تاریخی ترتیب ہے، اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. اور تاریخی ترتیب اس حوالے سے ہے کہ مغرب نے جب اسلام کا مطالعہ کیا یا مشرقیات کا مطالعہ کیا، تو جیسے کہ ایڈورڈ سعید جو کہ مشہور ناقد استشراق ہے، اورینٹلزم ان کی بہت ہی معروف کتاب ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ جو استشراق ہے، یہ جو تحریک ہے، ابتدا تو اس کی مشرق کی دریافت جس میں کہ اسلام سر فہرست تھا، کیونکہ مغرب کو جس مشرق سے سابقہ پڑا سب سے پہلے وہ اسلام تھا اور مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن تھی. تو اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد پھر آگے یہاں پر بڑھے. تو سب سے پہلا جو فیکٹر تھا وہ مذہبی تھا، مذہبی عامل تھا اس کا. اس کے بعد چونکہ مذہب کے ساتھ پھر سماج جوڑ جاتا ہے، تہذیب و تمدن، سیاست جوڑ جاتی ہے، تو پھر اس میں تاریخی مطالعات سامنے آئے. سب سے پہلے مذہبی مطالعات اس میں آئے. مذہبی مطالعات میں سب سے پہلے انہوں نے قرآن شریف کے ترجمے کیا، یعنی اولین لاطینی زبان میں جو ترجمے کیے گئے، آندرے دوریئر کا ترجمہ ہے، اور جیسے کہ اور بھی کچھ دوسرے جن کے نام لیے گئے ہیں. مراقی کا ترجمہ ہے. مراقی یہ یہاں روم میں بنیادی ایک اہم شخصیت کے مالک تھے، اور ان کا جو ترجمہ تھا یہ انکویزیشن کے لیے معتبر تھا. اچھا. یعنی یورپ میں جو انکویزیشن کی تحریک چلی، جس میں کہ یعنی مذہبی محاکمہ آپ جسے کہیے، اچھا، تو اس میں استناد کے طور پر اس کو لیا جاتا تھا. یعنی کسی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تو یعنی ترجمے کی اگر نوبت آتی تو پھر اس ترجمے کا، مراقی کے ترجمے کو لیا جاتا، ریفرنس کے طور پر لیا جاتا. تو ترجمے کا حصہ آیا، اس میں لاطینی ترجمے کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر لاطینی ترجمے کا حصہ ختم ہو کر کے یورپ کی جو نئی زبانیں ہیں ان میں ترجمے کیے گئے، فرانسیسی میں کیے گئے، جرمن میں کیے گئے، انگریزی میں کیے گئے، اور یہ حصہ ہوا. پھر سیرت کا حصہ آیا، سیرت کا حصہ آیا. پھر تاریخ کا حصہ آیا، سیرت مغازی کا حصہ آیا، تاریخ کا حصہ آیا. اور ظاہر زبان و بیان، یہ ساری چیزیں اسلام کے حوالے سے یہ جو منظرنامہ ہے یہ عربی زبان میں ہے، تو پھر اس میں زبان بھی اس میں آئی. زبان میں نثر بھی آئی اور نظم بھی آئی، ادبیات کی تاریخ بھی آئی. اس میں بلاغت کا حصہ بھی آیا، بلاغت اور عروض کا حصہ بھی آیا. تو وہ جو جس میں سب سے زیادہ عربی زبان و ادب پہ کتنا کام ہوا. مغربی فضلاء نے، جن کو مستشرقین کہا جاتا ہے، انہوں نے ان کے زبردست کارنامے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے لٹریچر میں، زبان و ادب میں، زبان و ادب میں، تاریخ میں، یعنی بمشکل اسلامی علوم و فنون کا، عربی علوم و فنون کا بمشکل کوئی ایسا موضوع ہے. اور اگر آپ مشرقیات کے حوالے سے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں فارسی بھی شامل ہے، اردو بھی شامل ہے، ہندوستانیات بھی شامل ہیں. تو بمشکل کوئی ایسا موضوع ہے عربی کے حوالے سے خاص طور سے جو جس پر انہوں نے سیر حاصل بحث نہیں کی ہوں اور درجنوں کتابیں نہ لکھی ہوں. بمشکل کوئی ایسا موضوع آپ کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہیں اس کو مشرق کے مطالعے کو، جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا ایڈورڈ سعید کے حوالے سے، کہ یہ جو خالصتاً علمی مطالعہ تھا جو کہ ریلیجس فیکٹر سے جڑا ہوا تھا، اس میں دوسرے مرحلے میں چرچ آ جاتا ہے، کلیسا آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اسٹیٹ کا اس میں براہ راست اس کی شمولیت ہو جاتی ہے. صلیبی جنگوں کا حصہ آتا ہے اس میں، کیونکہ بڑے مستشرقین تھے جنہوں نے جو کہ صلیبی جنگوں کے کہنا چاہیے بڑے سورما میں سے تھے، ان کا بڑا کردار ہے. رامون لول مثال کے طور پر جو بڑے اس زمانے کے بڑے مستشرق تھے، اور کئی صلیبی جنگوں میں وہ شامل ہوئے، اور ان کی 250-300 کے آس پاس کتابیں ہیں. ان عربی میں بھی ان کی 1-2 کتابیں موجود ہیں. اور تو اس طرح سے ایک حصہ جو کہ خالصتاً مذہبی مطالعے پر مبنی تھا، بعد میں اس کے ساتھ آئیڈیالوجی آ جاتی ہے، اور اس میں پھر اس کو پولیٹیکل ایکسپینشنزم کے میں ایک آلے کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے ایکیڈمکس، علمی مطالعے، سیاست اور استعمار، سامراجیت، ساری چیزیں اس میں، ساری چیزیں ایک ساتھ علم فروغ تو پا رہا ہے، لیکن ان پیرالل یہ ساری چیزیں جو کلچرل ہیجمنی جس کو ہم بول سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں پھر ان پیرالل چل بھی رہی ہیں. اور اسی کے بعد پھر کلیش آف سویلائزیشن کا ہوا جاتا ہے. ہنٹنگٹن کا مشہور تصور ہے کہ کون سے، تو ان کے کارنامے اس حوالے سے ہیں کہ اب دیکھیے انہوں نے
عربی زبان ادب سے تاریخ سے متعلق جو اہم ترین کتابیں ہیں، جو اولین مصادر ہیں، یہ جب اشاعت پذیر ہوئے تو یہ وہ نسخے تھے جن کو یورپ کے مستشرقین نے ایڈٹ کیے تھے، یعنی جیسے جاہلی دور کی شاعری جو اولین دواوین ہیں وہ ان کے ایڈٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا، انہی کے ایڈٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کوئی مطلب عربک میں بھی ان مصادر پر ایڈٹ کیے ہوئے نہیں تھے. ان کا دیوان موجود نہیں تھا. دواوین کو ترتیب دینے والے یہ موجود تھے، یہ لوگ. انترا کا دیوان مثال کے طور پر، امرؤ القیس کا دیوان، مفضلیات مثال کے طور پر جو ہیں، یعنی جو اولین مصادر میں سے ہیں. کا دیوان بھی لوگوں نے پہلے کمپائل کیا. انہوں نے پہلے کمپائل کیا. یہی نہیں، جو تاریخ آپ جو ہیں واقدی کی تاریخ دیکھ لیجئے، ابو الفدا کی تاریخ دیکھ لیجئے، جو ہیں وہ ان کی المقری کی تاریخ دیکھ لیجئے. تو یعنی اہم ترین جو تاریخی کتابیں ہیں ان کا پہلا جو نسخہ نکلا وہ یورپی محققین نے، ان کو مستشرقین نے نکالا. اس کے علاوہ خود یعنی ان کو تو چھوڑیے، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جو موضوعات ہیں، جو انسائکلوپیڈیاز ہیں، ہم اسلامک انسائکلوپیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کو ترتیب دینے والے، ان کو تیار کرنے والے مستشرقین تھے. یہی نہیں بلکہ کہہ لیجئے کہ ایک مشہور مستشرق ہے فنسک. اچھا، انہوں نے المعجم المفہرس لالفاظ الاحادیث النبوی الشریفہ، یعنی اس میں احادیث نبوی کی پوری جو ہے ایک انڈیکس تیار کی ہے. یعنی اس میں سیاہ ستہ کے علاوہ جو دوسرے جو مجموعے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک لفظ آپ لے لیجئے، صوم لے لیجئے، صلاۃ لے لیجئے، زکوٰۃ، یا کوئی ایک لفظ لے لیجئے، وہ لفظ حدیث کے کس متن میں موجود ہے، وہ حدیث کہاں پر ہے، کس مجموعے میں ہے، کس صفحے میں ہے، ایڈیشن کون سا ہے، ایک طرح سے پوری ڈائریکٹری موجود ہے. اچھا، تو کیا یہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں ہے کیا یہ چیزیں؟ یہ چیزیں اب ڈیجیٹلائز کی جا رہی ہیں. یعنی خاص بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تیار انہی لوگوں نے کی. اس کے علاوہ یہ جو اسماء رجال کا جو حصہ ہے، یعنی جن کو بایوگرافیکل ڈکشنریز کہتے ہیں، بایوگرافیکل ڈکشنریز کو بھی اولین شکل میں نہیں عمومی طور پر جو بایوگرافیکل ڈکشنریز ہیں، ہندوستان میں بڑا کام ہوا. اسپرنگر کی ڈکشنری جو ہے مثال کے طور پر جو ہے، اور بھی متعدد ڈکشنریاں ہیں جن کو ترتیب دینے والے یہ مستشرقین ہی تھے. تو اس طرح سے انہوں نے علوم و فنون کا احاطہ کیا ہے اور بڑی خدمات انجام دی ہیں. جی، یہ بہت ہی معنی خیز گفتگو چل رہی ہے پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب جو آپ سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی پابندیاں رہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ گفتگو طویل نہیں کر سکتے. تو یہ ہے پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب جو آپ کو اورینٹلزم پر مختلف جہتوں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں، ان کے مختلف جہتوں سے آپ کو متعارف کرا رہے ہیں اور ایک علمی گفتگو کر رہے ہیں. لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ایک بار ادب نامہ میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. آئیے اب سنتے ہیں عرض کیا ہے. آداب، میں ہوں ڈاکٹر حشمت اور آپ سن رہے ہیں عرض کیا ہے. عرض کیا ہے میں آج ہم گفتگو کریں گے سر سید احمد خان کی. سید احمد خان دہلی کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے. سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا. 1839 میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور اس سلسلے میں مختلف شہروں میں ان کی تقرری ہوئی. 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن بنائی. اس انجمن کا مقصد ہندوستانیوں میں مختلف علوم، خاص طور پر سائنسی علوم کے مطالعے کو فروغ دینا تھا. 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان گئے. واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا. اس سے اردو میں مضمون نگاری کو بہت ترقی ملی. سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1857 میں ایک اسکول قائم کیا. یہ اسکول 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج
اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخری عمر تک قومی سرگرمیوں، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشیہ ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں شائع ہوئے، جن میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین شامل ہیں۔ سر سید نے لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا طریقہ رائج کیا۔ اردو ایسے اور انشائیہ نگاری کی روایت کو فروغ دینے میں سر سید اور ان کے رفیقوں نے نمایاں رول ادا کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے بڑے مصلحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی قوم کو جدید تعلیم کی طرف مائل کرنے میں وہ ہمیشہ سرگرم رہے۔ دوستو، یہ تھے سر سید احمد خان اور ان کے حالات زندگی۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ اجازت دیں۔ آداب۔ You were listening to عرض کیا ہے۔ Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। آپ سن رہے ہیں ادب نامہ، ریڈیو مانو 90.0 FM کا لٹریچر اینڈ کلچر شو۔ کے بعد پھر ایک بار آپ کا ہمارے خصوصی پروگرام ادب نامہ میں خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں پروفیسر ثناء اللہ ندوی صاحب سے۔ آپ سے صرف ایک سوال اور آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، مغرب نے استشراق کے حوالے سے ایک بات جو بالکل سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب نے یعنی علم ایک طاقت ہے جی، اور اس طاقت کا استعمال ہیجمنی کے لیے کیا جا سکتا ہے، بالکل، اور ایسیشن کے لیے کیا جا سکتا ہے، نفوذ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اور مغرب نے استشراق کے حوالے سے یہی کر دکھایا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طرح سے مشرقیات کا مطالعہ اس کو جس طرح سے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، یہ اس کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح سے مغرب کو دیکھ لیجئے، اب تو انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ تو علم جو ہے طاقت کا ذریعہ ہے، جی جی جی، اور علم کوئی آسان سی چیز نہیں ہے، اور سہل پسندانہ رویہ یہاں کارگر نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل، اور سب سے کوئی بھی قوم اس وقت تک زندہ نہیں رہتی، اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتی جب اپنی میراث سے واقف نہ ہو۔ مجھے مغرب کی سیاحت کا علمی سیاحت کا بڑا موقع ملا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ مشرقی جو ذخیرے ہیں وہ روم کی لائبریری میں، پیرس کی لائبریری میں، برلن کی لائبریری میں، اور دوسری جو جامعات ہیں ان کی لائبریری میں کس طرح سے موجود ہیں، تو ہمارے ذخیرے وہاں پر پہنچے اور محفوظ رہے۔ جی جی، ان فضلاء نے ان پر کام کیا اور ان کو پھر ان کو پرزرو کیا، اور بطریق احسن ان کو پرزرو کیا۔ تو ان سے واقفیت ضروری ہے، یعنی ہم اپنی تاریخ کا صحیح معنوں میں احاطہ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان وسائل کا استعمال کریں جو کہ مستشرقین نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ یہ بظاہر کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا کہ کیا ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے کے لیے ہمیں مستشرقین کا حوالہ چاہیے؟ ایک حصہ ایسا ہے جس میں کہ چاہیے، بالکل ایک حصہ ایسا ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے جو ایسے معاجم تیار کیے اور ڈکشنریاں تیار کی، اور ببلیوگرافیکل ڈکشنریاں تیار کی، اس میں اب مثال کے طور پر آپ خود ان کو آپ دیکھ لیجئے، کارل برکلمان کو دیکھ لیجئے، وہ صرف اس بات پر اکتفا نہیں کرتے جیسے کہ جیسے کہ مشرق کے جو فضلاء کرتے ہیں، یعنی جو تذکرہ نویس کرتے ہیں کہ فلاں نے اتنی کتابیں لکھی، اس کے بعد وہ یہ نہیں کہ یہ کتاب کہاں موجود ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ برکلمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کہاں موجود ہے، مخطوطہ کہاں موجود ہے، اس کا نمبر کیا ہے۔ جی، اچھا، اس کا نمبر کیا ہے۔ تو آج کے ریسرچ اسکالرز کے لیے بالکل ایک
اس کی نوٹ کرنے والی بات یہ ہوگی امتیاز ہے جی یہ امتیاز ہے علم کی گہرائی کا اور گہرائی کا کہ وہ جو کتابوں کے حوالے تو دے رہے ہیں اور وہ کتابیں کہاں کہاں موجود ہیں اور کن کن لائبریری میں موجود ہیں، کس شکل میں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی کتابوں میں وہ لکھتے ہیں اور اس کو مندرج کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اس لیے توثیق کا یہ حصہ، ایک تو علمی احاطہ، دوسرا توثیق کا حصہ، یہ حصہ اس کو سیکھنے کے لیے تو مستشرقین ہماری بہت مدد کر سکتے ہیں. تو آپ بالکل آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے اندر میں اسکالرشپ لانا چاہیں تو ان پیرامیٹرز جو مستشرقین نے اس کو اپنائے، وہ پیرامیٹر ہمارے آج کے ریسرچ. آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مشرقیات یعنی جو استشراق کا حصہ ہے بہت وسیع ہے، اس میں انگریزی بھی ہے، فرانسیسی بھی ہے، جرمن بھی ہے، اسپینش بھی ہے اور دوسری زبانیں بھی ہیں، ان میں اٹالین بھی ہیں. تو انگریزی میں حصہ تو ہے لیکن بہت طاقتور حصہ جرمن میں، فرینچ میں، اسپینش میں ہے. اور اگر ہم صحیح معنوں میں مطالعہ کرنا چاہیں تو اگر ہم صرف انگریزی پر اعتماد کریں تو یہ ناکافی ہوگا. بالکل. تو اس لیے میں عام طور پر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ عربی کے ساتھ فارسی اور فارسی کے ساتھ انگریزی تو خیر چلیے آپ اس کو اصل زبان سمجھ لیجیے، اس کے ساتھ یورپ کی ایک زبان آپ کو آنی چاہیے. بالکل. اس کے بغیر استشراق کا مطالعہ مکمل طور پر نہیں کر سکتے. بالکل. تو یہ بالکل ہی ایک عالمانہ گفتگو چل رہی ہے اور ایک جو جس حساب سے بولتے ہیں کہ ایک ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی حساب سے آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو معنیخیز رہی اور آپ تمام لوگوں کو یہ گفتگو پسند آئی. تو پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ نے یقیناً بہت ہی علمی گفتگو کی، بہت ہی گہرائی کے ساتھ آپ نے اس پر روشنی ڈالی. امید کرتے ہیں ہمارے سننے والے اور دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا. میڈیا سینٹر نے یہ موقع دیا گفتگو کرنے کا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. چلیے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ پھر کسی اور ماہرین کے ساتھ، کسی اور زبان کے ماہرین کے ساتھ پھر آپ سے روبرو ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. آداب. You were listening to Adabnama on Radio Manu 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں.